तेरे अमर है मरहबा मरहबा। थैंक यू हुमा, और नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं रमज़ान और सेहत के सेगमेंट में। और हम इस सेगमेंट में बात करेंगे आपकी सेहत के सिलसिले में, कैसे आप सही तरीके से रोज़े गुजार सकते हैं, और साथ साथ हम थोड़ा सा बात इस पे भी कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस हैं उसको भी हम लोगों ने जारी रखना है ताकि जो है इसके फैलाव को रोका जा सके। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और वो जो हमें सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, समझाते हैं कि जी जनाब हमने किस तरह अच्छे तरीके से रोज़े गुजारने हैं, क्या खाना है, क्या रूटीन रखनी है, और साथ साथ जो है कोरोना वायरस की वजह से जो पेंडेमिक है उसको कैसे कंट्रोल करना है। इसी सिलसिले में हमने डॉक्टर अंसर हयात को प्रोग्राम में अपने शामिल किया है। डॉक्टर साहब यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। रोज़े हैं और साथ साथ कुछ और हम लोग देखते हैं कुछ लोगों की बैकग्राउंड कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, कुछ लोगों को शुगर की बीमारी होती है, ज़ियाबतीस का इशू होता है, कुछ को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो ऐसे केसेस में रोज़ा अक्सर डिस्कशन होती है कि जी रोज़ा रखा जाए, रोज़े का फ़ायदा है, नुकसान है, क्या होगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब से इस चीज़ पे डिस्कशन की जाए। चलते हैं डॉक्टर साहब से की तरफ और उन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम गर्देश साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और जो है इस इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस पे आपने कहा कि डिस्कशन की जाएगी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का महीना है, और ज़ाहिरी बात है हर कोई जो है वो शौक़ से रोज़े रखता है ताकि जो है सवाब कमा सके, गुनाहों की माफ़ी मांग सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, कुछ को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है। तो ये ऐसे केस में फिर कैसे आप देखते हैं सिनेरियो को? हमें रोज़े रखने हैं, नहीं रखने हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा या कोई नुकसान भी हो सकता है? एक तो ये है कि जो रोज़ा इटसेल्फ है उसके मज़हबी फ़वाइद के अलावा इसके बहुत ज़्यादा मेडिकल फ़वाइद भी हैं। सही। तो वो तो हमारी एक इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, लोग उसके लिहाज से करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जी। तो रोज़े ये रमज़ान जैसे आपने फरमाया शुरू में कि बड़ा मुख्तलिफ है कि ये अनफॉर्चुनेटली एक वबा के दौर में आया है कि जब पैंडेमिक है पूरी दुनिया में, बिल्कुल कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन की वजह से सही लोग भी परेशान हैं जी, और उससे थोड़ी सी रूटीन भी चेंज हो गई है। बिल्कुल सही कि लोगों के काम करने की, लोगों के सेहत के मामलात के बारे में थोड़ा सा एंग्जाइटी भी है जी। तो ओवरऑल यानी कई चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कह लें कि ज़्यादा शायद नहीं चेंज हुई हैं। एवरी ईयर जब रमज़ान आएगा तो उनके बारे में सिमिलर एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस होंगी। सही है। तो सबसे पहले आपने ये पूछा कि रोज़ा रखना चाहिए या इसके फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं। तो मजमूई तौर पे तो रोज़ा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। जो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सेहत अता फरमाई है पहले ही, उनके लिए मज़ीद बड़ा अच्छा है। सही है। अगर हम कोरोना वायरस के लिहाज से लें, जो एक मौजूदा चीज़ है उसके लिहाज से बड़ी रेलेवेंट चीज़ है जी। कि आपने देखा कि कोरोना वायरस जो है वो सब लोगों को एक जैसा अफेक्ट नहीं करता है। कोई लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, कोई लोगों को वो कम अफेक्ट करता है। सही। And the most important factor in that sense is their personal immunity. कि उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो कुव्वत दफ़ा है to fight the infection या वायरस, वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है। तो रोज़ा जो सबसे पहला काम करता है वो आपके जो कुव्वत मदाफ़त है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इम्यूनिटी बोलते हैं, सही है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। अच्छा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ओवरऑल, और आप अगर सेहतमंद हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी आगे प्रोग्राम में आके जाके अगर आप कोई स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो उस सूरत में आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या रिस्क्स हैं,
تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا, اور دوسرے ڈاکٹرز بھی جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہے ہیں انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ جناب روزے کے جو ہیں وہ فزیکل فائدے ہیں, اس کے بعد آپ کی نفسیات پہ, اور پھر ایون جو ہے اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے بھی, اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کرتے, ہم اسپریچولی کہتے ہیں, اس میں بھی جو ذہنی سکون اور جو ایک آپ کو موقع ملتا ہے کہ اپنی بیڈ ہیبٹس کو دور کرنے کا, ایڈکشن کو دور کرنے کا, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ذیابیطیز کے پیشنٹس کی طرف, ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ, کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ رکھیں وہ روزے نہ رکھیں؟ میں بیفور آئی کم ٹو دس کوسچن میں خرم آپ کی بات کو تھوڑا سا نا سپلیمنٹ کروں گا, اور اس میں تھوڑا بڑھانا چاہوں گا. جو آپ نے اسپریچول کے بارے میں فرمایا کہ اسپریچولی بڑا اچھا ہے, بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ابھی جو نئی ریسرچ ہے اس میں یہ ہے کہ جو اسپریچولیٹی ہے نا, جو سکون ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریس فری ہے, وہ آپ کی امیونٹی کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. اچھا, یعنی آپ کے اوور آل بھی جسمانی لحاظ سے جو آپ کا مدافعتی نظام ہے, لیکن جو آپ کے جو اسٹریس ہے از ناٹ گڈ فار یور امیونٹی. تو اگر آپ کو جو اسپریچول جن چیز سے ریلیف ہوتا ہے یا کام ہے, تو وہ آپ کی امیونٹی کے لیے اوور آل بہت اچھا ہے. تو کورونا وائرس کے لحاظ سے یہ 2 پوائنٹ تو روزے کے ہو گئے. زبردست. اب آتے ہیں ذیابیطس کی طرف, جس کو ہم ڈائبٹیز ملائٹس بھی بولتے ہیں. تو جو ذیابیطس ہے اس میں جو ایڈوائس وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ذیابیطس کے ساتھ. تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ اٹ از پاسبل, آپ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور بہت سارے جو پیشنٹ ہیں ذیابیطس کے, ان کے لحاظ سے روزہ از بینیفیشل. اچھا, جس کو ہم بولتے ہیں کہ اٹ ہیلپس دیئر گلائسیمک کنٹرول. اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو شوگر کا اوور آل مجموعی کنٹرول ہوتا ہے, سالانہ یا 3 مہینے بعد لوگ ایک بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں HbA1c. جی بالکل صحیح. جو آپ کو نا پورے موسم کی رپورٹ دیتا ہے کہ اس دفعہ گرمیوں میں پورے موسم کیسا رہا ہے. ایک تو وہ بلڈ شوگر ہے جو لوگ خود چیک کرتے ہیں فنگر پرک کر کے, تو آپ کو انسٹنٹ رپورٹ دیتا ہے کہ آپ کی شوگر اس دفعہ 120 ہے یا 150 ہے یا 200 ہے. تو وہ کہیں کہ آج کا موسم کیسا ہے, جیسے یہ ہے کہ آج دھوپ ہے یا چھاؤں ہے یا یہ ہے, تو اس کے متعلق ہے. بالکل صحیح. تو ایک بلڈ ٹیسٹ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں جو ایوری 3 months to 6 months اور منیمم ایئرلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں HbA1c. وہ آپ کے مجموعی طور پہ آپ کا جو سیزن گزرا ہے کہہ لیں کہ اس 6 مہینے میں یا پچھلے میں آپ کا مجموعی شوگر کا کنٹرول, گلائسیمک کنٹرول کیسا رہا ہے. تو فاسٹنگ از ویری گڈ فار دیٹ اینڈ اٹ ہیلپس امپروو یور گلائسیمک کنٹرول. ٹھیک ہے. تو جو میجورٹی پیشنٹ ہیں انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اور 2-3 چیزیں بھی ہیں جو انہیں ساتھ رکھنی پڑیں گی, جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دی ادر فیکٹرز وچ آر امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر. ٹھیک ہے, صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جی فائدہ مند ہے ذیابیطیز کے پیشنٹس کے لیے, تو فائدہ مند ہے. ہم آگے بھی فردر بات کریں گے. اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ہائپر ٹینشن کے جو پیشنٹس ہیں, جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, ان کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرتے چلیے گا, کیونکہ ہمارے ملک میں ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطیز کی ہی میرے خیال سے 2 وہ بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. جی یہ انفارچونیٹلی اس کو ہم بولتے ہیں کارڈیو میٹابولک کنڈیشنز, جس میں جو ڈائبٹیز ہے یہ اٹ سیلف کاز ہے جو آپ کے کارڈیاک پرابلمز یا ہارٹ ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ان کی. تو اس میں ہائپر ٹینشن جو ہے وہ اس کی پرائمری یا کامن کمپلیکیشن ہے. تو یہ بڑے کو ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر کسی بندے کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز آپ کے کڈنیز کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور آپ کے ہارٹ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو اس سے یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں. تو یہ جو بلڈ پریشر ہے اس کے لیے بھی روزہ بہت اچھا ہے, بلکہ ڈائبٹیز سے بھی زیادہ گڈ افیکٹ اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر پہ ہے. ویدر آپ کو سنگل صرف بلڈ پریشر ہے تو اس پہ بھی اس کا اثر ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز اور دونوں ہیں تو بھی اس کا بینیفیشل ایفیکٹ ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب دوائیوں کی بات آ جاتی ہے درمیان میں. اکثر پیشنٹس یا ڈاکٹرز سے بھی سننے میں آیا کہ جناب پھر آپ جو ہے وہ آپ نے شوگر کی دوائی لینی ہوتی ہے, آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی لینی ہوتی ہے, تو وہ آپ نہیں لے پاتے, تو اس کا پھر کیا کیا جائے؟ Yeah, I think this is a very good question, and that's the most important thing for people to know. Thank you. کہ دوائی جو ہے خاص طور پہ جو ڈائبٹیز کی ہے اس میں آپ کو کچھ چینجز کرنا پڑیں گی. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے چونکہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے جو بڑا اسٹرکچرڈ ہے,
UK میں تو ہر بندے کا ایک فیملی ڈاکٹر ہے اور وہی اس کو دوائی لکھ کے دے سکتا ہے. باقی جو اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یا دوائی پرسکرائب کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے نہیں ہوتی. انلیس کہ آپ کا فیملی ڈاکٹر آپ کو کہیں ریفر کرے کسی ڈاکٹر کے پاس تو دین دے کین پرسکرائب. صحیح ہے. تو اس لیے ہمارے تو یہ ایڈوائس ہے کہ جو آپ کے اف یو وش ٹو فاسٹ جی the first thing you should do is consult your family doctor. اچھا تو پاکستان میں چونکہ اتنا اسٹرکچرڈ نظام نہیں ہے لیکن ہر بندے کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہی ہے جو آپ نارملی جس سے چیک کرواتے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں, ہائپر ٹینسو ہیں, ان کو کرونک ڈیزیز کہتے ہیں, تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک ڈاکٹر چوز کر لیتے ہیں کہ ہم اس سے جا کے چیک کروائیں گے. صحیح ہے. تو آپ روزوں کے شروع میں یا ارلی آن ان سے کہیں کہ یہ میں دوائیاں لے رہا ہوں, تو میرے لیے کیا ایڈوائس ہے کہ میں اپنی بیماری کے لحاظ سے ان میں سے کون سی لوں یا کس ٹائم پہ لوں. تو ڈائبٹیز کی جو میڈیسن ہے ان کے لحاظ سے جو ہے نا ٹائمنگ ایڈجسٹمنٹ بڑی ضروری ہے, کیونکہ میجورٹی آف ٹیبلٹس آر ایدر 2 times اور 3 times a day. تو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو 3 times a day تو لے نہیں سکتے ہیں بالکل, تو اس کو پھر twice a day کرنا پڑے گا کہ صبح لے لیں اور شام لے لیں. تو ٹوٹل 24 آور جو ڈوز ہے وہ اتنی رہنی چاہیے. تو اس میں پھر صبح جو ڈوز ہے نارملی وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بڑی لے لیں, سوری چھوٹی لے لیں, اور رات کی دوائی جو ہے چونکہ اپنے کھانا شانا زیادہ ابھی کھاتے ہیں تو بڑی دوائی لے لیں, تاکہ اگر دن کو صبح بڑی ڈوز لیں گے تو اس سے آپ کا بلڈ شوگر لو ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک. اچھا تو جو میڈیسن سوری ہائپر ٹینشن کی ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر میڈیسن جو ہے نا وہ ونس اے ڈے ہوتی ہیں جو ہائپر ٹینشن کی ہیں یا بلڈ پریشر کی ہیں. صحیح ہے. اور اگر ٹوائس اے ڈے بھی ہیں تو ان کے ٹائم گیپ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شوگر کی دوائی کے لیے بڑا احتیاط بڑی ضروری ہے, اس لیے جو لوگ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے تو دے مسٹ کنسلٹ دیئر فیملی ڈاکٹر. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو ذیابیطیز کے پیشنٹ ہیں یہ جب پھر افطاری کریں تو ظاہری بات ہے بھوک لگی ہوتی ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز یا شربت ہو گیا اور پھر زیادہ کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے, بھوک لگی ہوتی ہے, تو اس میں اس کنڈیشن میں کیا ذیابیطیز کا پیشنٹ جو ہے وہ نارمل لوگوں کی طرح کھا سکتا ہے؟ جی ذیابیطس کے پیشنٹ کے لیے دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دی ڈائٹ, کہ جو 2-3 چیزیں ان کے لحاظ سے ایڈوائس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر وہ رمضان میں روزے رکھنا چاہ رہے ہیں. جی. تو ایک تو ان کی دوائی ہے جو میڈیسن ہے جس کا بارے میں آپ نے پوچھا, دوسرا ان کی ڈائٹ ہے جو ان کی خوراک ہے. تو خاص طور پہ جب یہ روزہ رکھیں تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ شربت سے تو خاص طور پہ پرہیز کریں, کیونکہ شربت جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم انسٹنٹ شوگر ہے, یعنی شوگر رش ہے کہ آپ نے لیا ہے اور وہ فوراً آپ کے جسم میں گیا ہے. اب آپ چونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, آپ کے جسم میں ویسے ہی شوگر کو ہینڈل کرنے کی اس طرح سے صلاحیت وہ کلیہ یا انسولین نہیں کوئکلی پیدا ہوتی, تو اٹ کین کاز پرابلم. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک تو چھوٹا میل لیں, خاص طور پہ افطاری پہ ہلکی سی کوئی چیز لے لیں, جیسے کھجور ہے. ہم نارملی جو اس کو اس سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس سے آیا ہو یا ان کا دیس میں یا ان کی مشغول غذاؤں میں شامل تھے, تو وہ لے لیں. تو شوگر اس میں بھی ہے, ڈیٹس جو ہیں اور کھجوریں ان میں شوگر ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں ہم سلو ریلیز شوگر. اچھا. کہ وہ ایک کوئک ریلیز نہیں ہے, تو وہ سلولی ریلیز ہوگی. پانی لیں, سادہ پانی بیسٹ تھنگ ہے آپ کے لیے. بالکل. کھجور لیں یا کوئی اور جو ہلکی پھلکی چیز ہے وہ لے لیں. لیکن جو میٹھے ہیں یا مٹھائی ہے یا جس سے آپ کو ایک انسٹنٹ شوگر ملے یا فوری طور پہ شوگر بڑھ جائے, چیز لیں اور پھر نماز پڑھیں. اور نماز کے بعد آپ پھر جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اور ایک ہلکا سا میل کھا لیں. یعنی آپ کے فریکوینٹ اور اسمالر میلز ہو جائیں گے, تو وہ باڈی آپ کی ہینڈل بھی اچھا کرے گی, آپ کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا شوگر کنٹرول بھی نہیں خراب ہوگا. زبردست. ڈاکٹر صاحب کوئی اہم فیکٹرز نکات جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس محدود رہ گیا ذیابیطیز کے پیشنٹ کے سلسلے میں؟ ذیابیطس کے پیشنٹ کے سلسلے میں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے ایک انکریجنگ ایڈوائس یہ ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن سارے مریض نہیں رکھ سکتے ہیں. اچھا. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کی سٹیج کون سی ہے, کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز بہت پورلی کنٹرولڈ ہے, کہ آپ کو ہائپوگلائسیمک جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ شوگر بہت لو ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایڈمیشن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے داخلے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ پرہیز بھی بڑا ضروری ہے. لیکن وہ لوگ جن کی شوگر ویسے اسٹیبل ہے کہ ایک آدھ گولی لیتے ہیں, ان کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, تھوڑی سی عمر بھی ینگ ہے,
ٹھیک ہے اور ساتھ کوئی اور ہارٹ پرابلم، اسٹروک یا گردوں کا یا اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے روزے رکھنے کی. صحیح لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز کے ساتھ اور سیریس ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، ایج بھی ہے اور آپ کا کنٹرول پور نہیں ہے، تو آپ پلیز روزے نہ رکھیں. ایک تو یہ ہے. صحیح ہے. ہاں دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے اس کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن، اچھا کہ پانی کی کمی جو ہے نا جی یہ ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے پانی کا خیال رکھیں، کہ صبح بھی افطاری میں بھی اچھی طرح سے پانی پئیں، ٹھیک ہے سحری کے ٹائم پہ بھی سحری کے ساتھ جو ہے وہ پانی وغیرہ کا خیال رکھیں. صحیح ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب واک کے اسپیکٹ سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ذیابطیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ رمضان میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑی ہلکی پھلکی ورزش یا واک کریں یا نہیں، واک وغیرہ کو ورزش کو چھوڑ دیں کہیں ان کی شوگر زیادہ ڈاؤن نہ ہو جائے؟ نہیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی چاہیے جو واک وغیرہ ہے، تو زیادہ نہیں کرنی چاہیے جس میں خاص طور پہ رننگ ہے، صحیح یا کوئی ایسی اسٹرینوس ایکسرسائز کریں گے کہ جس میں آپ کی باڈی کو انرجی چاہیے، تو آپ کی پہلے ہی اگر آپ کھا بھی نہیں رہے ہیں تو آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے. لیکن واک از پرفیکٹلی فائن. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کا کیا لائف اسٹائل ہے. اگر آپ ویسے تھوڑا سا کہہ لیں کہ کمفرٹیبل لائف گزارتے ہیں کہ جس میں دیر سے اٹھتے ہیں، کام بھی ہیوی نہیں ہے، تو اس صورت میں سارا دن گھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا واک کریں، صحیح ہے which is generally good for your heart and the diabetes control. اور اگر آپ ایک مہینہ یہ پریکٹس کریں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو گردے ہیں، دل ہے، آپ کا لیور ہے اور آپ کی جو شوگر ہے، اس کے کنٹرول اتنا بہتر ہو جائے گا، جیسے جس کو کہتے ہیں عام لفظوں میں صفائی ہو گئی ہے. صفائی. دس از لائک دیٹ کہ 30 days از اے بریلینٹ جو فاسٹنگ پیریڈ فار یور ہارٹ اینڈ دی کڈنیز اینڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں UK سے جوائن کیا، ٹائم دیا ہمیں اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ذیابطیز کی پیشنٹ کے سلسلے میں دی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ خرم. تھینک یو. نائس اسپیک ٹو یو آل. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر انصر حیات کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیملی فزیشین ہیں. ڈاکٹر صاحب نے UK سے ہمیں جوائن کیا، بتایا کہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسے پیشنٹ جن کی شوگر جو ہے وہ کنٹرولڈ رہی ہے. اپنا خیال رکھیے. کہ یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.